अस्सलामु अलैकुम वरहमत अल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल रज़ाक इस प्रोग्राम का नाज़िम होने की हैसियत से आज बतारीख़ 10 मई 2019 को शेख इस्लाम मदनी हफ़ीज़ुल्लाह का और आप तमाम मर्द व ख़वातीन का इस प्रोग्राम में तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अब मैं आपको अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन का मुख्तसर सा तारुफ़ देना चाहता हूँ। अलिफ़ अल लिसान इस्लामिक फ़ाउंडेशन एक दीनी इदारा है जिनमें दीनी बयानात, इस्लाही बयानात, दावा वर्कशॉप्स, लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, जुमा खुतबा, इस्लामिक काउंसलिंग, मैट्रिमोनियल काउंसलिंग वगैरह शुमार है। और फलाही कामों में हर ट्यूसडे रेशन डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, हर जुमा फूड डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फ्रूट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सरमा के मौसम में ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह शुमार है। और तिबी शोबे में अलिफ सोसाइटी की जानिब से एक फ्री हॉस्पिटल चलाया जाता है जहां गरीब आवाम को फ्री कंसल्टेशन के साथ दवाइयों की सहूलत भी है। हमारे साथ ता रमज़ान शेख इस्लाम मदनी हफ़ीज़ुल्लाह मौजूद रहेंगे और मुख्तलिफ उन्वानात पर खिताब करेंगे। अब मैं मुक़र्रिर शेख इस्लाम मदनी का मुख्तसर सा तारुफ़ आपको देना चाहता हूँ। शेख इस्लाम मदनी इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर स्कॉलर्स में शुमार है। आप शागिर्द रह चुके हैं शेख सालेह अल उसैमीन के और शेख सफ़ीउर रहमान अल मुबारकपुरी के। आपने 1982 में जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा से ग्रेजुएशन हासिल किया है। आपने स्पेशलाइजेशन किया है उसूलुद्दीन और उसूलुद्दावा में। अब मैं बिना किसी ताख़ीर के शेख इस्लाम मदनी को दावत देता हूँ कि वो अपना बयान शुरू करे बउन्वान काहिन, आर्राफ, नुजूमी, सितारा परस्तों की शरई हैसियत। शेख इस्लाम मदनी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना वमिन सय्यिआति अमालिना वमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आलिमुल गैब ला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तदा मिन रसूल फ़इन्नहु यसलुकु मिन बैन यदैहि व मिन खल्फ़िही रसदा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फलम तुक़बल सलातुन अर्बईना यौमन। रवाह मुस्लिम। मुअज़्ज़ज़ दीनी व मिल्ली भाइयों, नाज़रीन किराम, सामिईन इज़ाम, अजीज नौजवानों और प्यारे बच्चों और पर्दा नशीन इस्लामी माँ और बहनों, आज अल्लाह रब्बुल आलमीन की अगर तौफीक हुई और अल्लाह की मशीयत शामिल हाल रही तो इंशाअल्लाह ये मौजूदा ज़माने का एक बहुत बड़ा फितना जो तौहीद के खिलाफ है, काहिन
अर्राफ, रम्माल और इल्म तंजीम के बहुत सारे जानने वालों ने तौहीद के शफ़ाफ आईने को दागदार कर दिया है। और ये लोग इल्म गैब के दावा करते हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इल्म गैब सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है, उसके अलावा किसी को इल्म गैब नहीं हासिल है। और ना अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने गैब की बातों को किसी को बताता है मगर ये कि जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन खुश हो जाए। अपने रसूलों में से, अपने अंबिया किराम में से तो वो गैब की बातें हजरत जिब्रील के तवस्सुत से बता देता है, फिर वो गैब नहीं रह जाती। इंदहु मफातिहुल गैब, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास ही गैब की सारी कुंजियां हैं। गैब के इल्म अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी को हासिल नहीं है। इसीलिए साहिब किताब तौहीद अल्लामा मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब नजदी अलैहिर्रहमा ने तौहीद के किताब में काहिनों का भी जिक्र किया है, रम्माल का जिक्र किया है, अर्राफ का जिक्र किया है और उन नुजूमियों का भी जिक्र किया है जो तौहीद के प्लेटफार्म से लोगों को गुमराह करते हैं और इल्मे गैब का दावा करके सीधे साधे आवाम और लोगों को बातों को बताते हैं। इसलिए आज तौहीद किताब तौहीदी का मौजू है। काहिन और अर्राफ, रम्माल और नुजूमी, ये क्या है? हर एक की तारीफ, हर एक की तौजीह आप अगर हम और आप जान जाए तो इंशाअल्लाह हम आइंदा बच सकते हैं। काहिन किसको कहते हैं? काहिन उस आदमी को कहते हैं जो ज़ाहिरी असबाब को बरूए कार ला करके, ज़ाहिरी मुकद्दमात को बरत करके इल्मे गैब का दावा करता है और कहता है कि गुमशुदा चीजें तुम्हारी कहां और किस हालत में और किस जगह मौजूद हैं। भोले भाले आवाम उनकी बातों में फंस जाते हैं, उनकी बातों की तस्दीक कर लेते हैं जो शरअन हराम काम का इर्तिकाब करने वाले मुर्तकिब हैं और वो जायज हरगिज हरगिज नहीं है। ये तारीफ अल्लामा बग़वी अलैहिर्रहमा ने किया है। और अर्राफ और काहिन, इन दोनों की तारीफ अल्लामा इब्ने हजर अलैहिर्रहमा कहते हैं कि तकरीबन दोनों एक ही हैं। ये दोनों इल्मे गैब की बातों को बताते हैं, गुमशुदा चीजों को ला देने का वादा करते हैं। किसी का बच्चा गुम हो जाता है, किसी का कोई सामान गुम हो जाता है, किसी की कोई कीमती चीज गुम हो जाती है तो ये कहते हैं कि उसे हम वापस ले आएंगे और आपका सामान और आपकी ये गुमशुदा चीज फला जगह है और उसकी निशानदेही करते हैं और इल्मे गैब का मुस्तकबिल में दावा करते हैं जो सरासर किताब सुन्नत के खिलाफ है। ये ऐसा हरगिज नहीं है। रम्माल भी कुछ रेत का सहारा लेकर के, कुछ हथेलियों की लकीरों का सहारा लेकर के रेत पर वो हथेलियों को मार करके और उससे कुछ गिनती कुछ करके ये भी इल्मे गैब का दावा करने वाले लोग हैं और ये भी कहते हैं कि हमारे पास इल्म है जो हम गैब की बातों को बताते हैं।
نجومی بھی ستاروں کو کرشمہ مان کر ستاروں میں کرشمہ مانتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ فلاں ستارہ فلاں بروج میں ہے، فلاں منزل میں ہے، اگر فلاں ستارہ فلاں منزل میں ہو تو تقدیر کا فیصلہ آپ کے حق میں ایسا ہوگا۔ یہ حالانکہ ایک دم غلط ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوج قسم کھائی ہے برج والے آسمانوں کی، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 12 برج ہیں، اور 12 برج میں یہ بڑے بڑے سبع سیارہ اور سورج اور چاند یہ علم تنجیم کو کرشمے میں لا کر کے اور مشاہدتاً اس کا علم حاصل کر کے، اور فلاں برج میں فلاں منزل میں اگر یہ ستارہ ہے تو آپ کی تقدیر گردش کرتی ہے اور آپ کو ان مسائل کا سامنا کر سکتا ہے، یا آپ کا برج فلاں یہ ستارہ فلاں منزل میں ہے، آپ کو یہ آسانیاں اور یہ فیسلٹی آپ کو مل سکتی ہے، حالانکہ ایک دم یہ غلط ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نجومیوں، کاہنوں اور عراف میں کچھ ایسے حضرات بھی ہیں کہ ابجد حوض کا نمبر نکالتے ہیں، ابجد حوض کا 1 2 یہ نکال کر کے اور علم غیب کی باتوں کا خبر دیتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ انہیں اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ دنیا میں جو بھی ان کا حصہ ہے مل جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن یہ گھاٹا پانے والے لوگوں میں سے ہیں، یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہیں، اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اور قرآن میں نجوم کی قسمیں کھائی گئی ہیں، آسمان کی قسمیں کھائی گئی ہیں، سورج کی قسمیں کھائی گئی ہیں، اور ان کے تعلق سے بہت سارے علوم جو آج ٹیکنیکل کے دور میں ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہے علم تنجیم کو حاصل کر کے علم غیب کی باتوں کو بتانا، یہ حرام ہے، لیکن ایک علم تنجیم ہے کہ اس کا علم حاصل کر کے ہم بحر و بر میں، سمندروں میں، جنگلوں میں اپنے راستے کی تعین کریں، اپنے مقامات کی تعین کریں، اور حساب کچھ ہم کو معلوم ہو جائے، یہ سب جائز ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ محکمے موسمیات والے بھی انہی ستاروں کی وجہ سے کچھ اور مقدمات ان کے ہوتے ہیں، ان ظاہری اسباب کی بنا پر اخبارات میں، ریڈیو میں اور دوسرے یوٹیوب پر مستقبل کی خبریں بتاتے ہیں کہ بارش ہونے والی ہے یا بارش ہونے والی ہے، پتھر پڑنے والے ہیں، موسم گرد آلود ہو سکتا ہے، موسم بارش کا ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیزیں ظاہری اسباب پر مبنی ہیں، یہ علم غیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ اس پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اس پر ایمان رکھنے والا آدمی یہ درست نہیں ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اب تو یہ ان کے تعلق سے یہ باتیں آپ نے جان لیا۔ اب آئیے ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا تجزیہ کرتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کے یہ اعمال اور ان کی یہ چیزیں کہاں تک صحیح ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ روایت ازواج مطہرات میں سے ام سلمہ یا ام حبیبہ یا کسی اور سے مروی ہے، جس کا نام نہیں معلوم ہے، صحابیات میں سے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی عرافا فسألہ عن شیء فصدقہ
लम तुकबल लहू सलातुन 40 यौमन, रवाह मुस्लिम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कोई आदमी किसी काहिन के पास जाता है, किसी नुजूमी के पास जाता है, किसी रम्माल के पास जाता है और कोई सवाल करता है, उससे कुछ सवालात करता है अपने तकदीर के ताल्लुक से, अपने आइंदा अमाल के ताल्लुक से, अपने निकाह और ब्याह के ताल्लुक से, रोजी और रोटी के ताल्लुक से, माश के ताल्लुक से वो सवाल करता है और वो कुछ चीजों को बताता है। अगर उसने तस्दीक कर लिया, उसकी बातों को मान लिया और उनकी बातों पर ईमान ले आया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 40 दिन की नमाज उसकी गैर मकबूल हो जाती है। वो आदमी की नमाज दायरे ईमान से तो नहीं निकलता है, मुकम्मल तौर पर उसे मुशरिक और काफिर नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसका कितना बड़ा खसारा अमल का होता है कि 40 वक्त की नमाज, फर्ज नमाज है, नफली नमाज है और सुन्नत सब गैर मकबूल हो जाती है। आदमी अमल करे और सवाब ना हासिल हो, ये कितनी बड़ी बदकिस्मती की बात है। इसलिए मेरे भाइयों, इससे हमें और आपको डरना चाहिए। आज तौहीद के लुटेरे हर सड़कों पर बैठे हुए हैं, हर जगह बैठे हुए हैं। हमने बेंगलोर में देखा है, यहां तो नहीं देखने का मौका मिला, बेंगलोर में हर चौराहे पर जहां बसें आकर के रुकती हैं, जहां आम राम तो रफ्ता है, वहां कुछ लोग चिड़ियों को लेकर के, कुछ लोग किताबों का दफ्तर लेकर के और खोल करके बैठे रहते हैं और वहां लोग आते हैं और हाथ की लकीरें दिखाते हैं, तकदीर के मसाइल हल करते हैं, रोजी रोटी के मसाइल पूछते हैं और उन पर ईमान रखते हैं। मेरे भाइयों, ये गलत है और एकदम हदीस के खिलाफ है। दूसरी हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, जो रवायत मुस्तदरक हाकिम की है और मुस्नद अहमद में भी है और अलबानी अलैहिर्रहमान ने उस रवायत को सही करार दिया है। कहते हैं कि मन आता काला काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन आता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूलु फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये रवायत वाज़ेह तौर पर खोल कर पैगाम देती है कि जो भी आदमी अगर किसी अर्राफ के पास, किसी नब्ज शनास के पास, किसी लकीर शनास के पास, किसी मुस्तकबिल की खबर देने वाले के पास जाता है, उससे सवालात करता है और उसकी तस्दीक कर लेता है, तो ये बात याद करके वहां से लौटे कि वो दायरे ईमान से निकल गया, वो कुफ्र की मंजिल में पहुंच गया और उसका ठिकाना कुफ्र हो गया। इसलिए हमें और आपको बहुत एहतियात करना चाहिए। आज मुसलमानों में बाद ऐसे लोग हैं जो अपने तारीख, शादी ब्याह की तारीख, किसी प्रोग्राम की तारीख इन लोगों से लेकर के अख्ज़ करते हैं और इनके ऊपर भरोसा करके और वो बातें करते हैं। ये भी गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया कि वो गोया के इस्लाम का इनकार करने वाला हो गया, नबी की दावत को छुटला दिया और एक गैर आदमी की दावत को कबूल कर लिया, ये है। और इमरान इब्न हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक रवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा मिन्ना मन ततय्यरा और तुतय्यरा लहू और तकाहना और तुकाहना लहू और सहरा और सुहरा लहू वमन अता काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़रा बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रवाहुल बज़्ज़ार। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हैं कि जो कोई आदमी हम में से वो आदमी नहीं है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया दायरे ईमान से वो आदमी नहीं है जो चिड़ियों को उड़ाए और उससे फाल या बदशगुनी मुराद ले, या उसके लिए चिड़िया उड़ाया जाए
اور وہ فال اچھی بات ہے لینا، الکلمۃ الطیبۃ، فال لینا، لیکن چڑیوں کو اڑا کر کے فال لینا یہ غلط بات ہے۔ جو کسی کاہن کے پاس جائے، اس کی بات مانے، یا کاہن وہ بنے خود کہانت کرے، یا کسی کے اوپر جادو کرے، یا کسی کے اوپر جادو کیا گیا ہو، یا جو آدمی کسی کاہن کے پاس جائے، کسی رمال کے پاس جائے اور کسی عراف کے پاس جائے اور اس کی بات کی تصدیق کر لے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفرا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی کی دعوت کو چھوڑ دیا، نبی کا توق نکال کر پھینک دیا اور اسی کے حوالے ہو گیا اور کفر کی منزل میں پہنچ گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے اعتراض کرنا چاہیے۔ آج ایسے بہت سارے مسائل پیش آ رہے ہیں۔ ایک روایت ہے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ قرآن میں یہ بات موجود ہے، ابو قتادہ کہتے ہیں قرآن کی آیتوں کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ستاروں اور یہ سورج اور چاند اور ستاروں کی تخلیق کے 3 اہم مقاصد ہیں۔ 3 مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے سورج، چاند، ستاروں کو پیدا کیا ہے۔ اس لیے نہیں پیدا کیا ہے کہ اس میں کرشمہ مان کر مستقبل کی باتوں کو بتایا جائے، بلکہ پہلی صورت یہ ہے، یہ آسمان کی زینت ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ بِمَصَابِيحَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ستاروں کو ہم نے آسمان کی زینت بنا دیا ہے۔ ایک مقصد یہ ہے، اور دوسرا مقصد یہ ہے شیطان کے لیے مار پڑتی ہے۔ جب قرآن نازل نہیں ہو رہا تھا، قرآن کے نزول سے پہلے یہ شیطان آسمان دنیا پر جاتے تھے اور فرشتوں کے بعض صحیح باتوں کو چرا لیتے تھے، اخذ کر لیتے تھے وہاں، اور پھر آ کر کے کاہنوں کے پاس، عراف کے پاس ان کے کان میں ڈالتے تھے۔ حالانکہ جو بات آسمان سے شیطان لے کر کے آیا ہے وہ صحیح بات ہے، اس میں 100 باتیں اور غلط بول کر کے یہ کاہن، یہ رمال، یہ نجومی 100 باتیں جھوٹ ملا کر کے لوگوں میں اس کی تشہیر کرتا تھا۔ ایک بات صحیح ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی بات بالکل صحیح ہے، حالانکہ یہ بات حقیقت کے خلاف ہے۔ اور تیسری بات، اللہ رب العالمین نے تیسری وجہ ان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم بحر و بر میں، جنگل میں، سمندروں کی تہوں میں، فضاؤں میں ہم راستہ پائیں، ہم رہنمائی حاصل کریں۔ آپ دیکھو ساری چیزیں، یہ آسمان میں جو ستارے، تارے اور یہ سورج اور چاند ہیں، اس سے فضائی راستے بھی متعین کیے جاتے ہیں، اس سے بحری راستے بھی متعین کیے جاتے ہیں، اور جنگلی راستے بھی، جنگل کے راستے بھی ہموار کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اور اس کے علاوہ، ان 3 مقاصد کے علاوہ، اگر ستاروں کو، سورج اور چاند کو نجومی کسی دوسرے مذہب میں استعمال کرتا ہے، کسی دوسرے مقصد میں استعمال کرتا ہے اور اس سے کوئی دوسرا نتیجہ اخذ کرتا ہے تو وہ مکروہ ہے، وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ابن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عیینہ جو ایک بڑے قسم کے صحابی نہیں تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس علم کو سیکھنا کی اجازت ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کی رائے صحیح نہیں ہے۔ علم کا سیکھنا جائز ہے، علم حیات ایک علم ہے، اور امام رازی، امام غزالی، ارسطو تالیف اور بڑے بڑے علماء جو پرانے ہیں، علم حیات کے بڑے ماہرین تھے۔ علم حیات میں سارے علوم آتے ہیں۔ علم حیات میں یہ آتا ہے کہ چاند کیا ہے، سورج کیا ہے، اور چاند اور سورج میں روشنی کس کو ہے، اور کتنے بروج ہیں، اور کتنے منازل ہیں، اور یہ پوری باتیں آتی ہیں، آندھی کیسے آتی ہے، شبنم کیسے گرتی ہیں۔ یہ علم حیات کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے،
اور یہ چیزیں ہمارے علماء سب سے پہلے لکھ کر کے کتابوں میں چلے گئے ہیں علم حیض کے. آج وہی سائنسی ترقی کر رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سائنس کی ترقی ہے. نہیں، سائنس کی ترقی میں ضرور کچھ فائدہ ہوتا ہے اور ضرور فائدہ ہوا ہے، لیکن قرآن اصل ہے. اور قرآن کو جن لوگوں نے سمجھا اور قرآن میں جن لوگوں نے غوطہ لگایا اور قرآن کو اچھی طرح سے سمجھا، وہ علوم کے بڑے ماہرین پیدا ہو گئے. یہ کہتے ہیں. اور اس علم کے سیکھنے کی اجازت بہرحال ہے، لیکن اس سے مستقبل کی خبروں کو دینے کی اجازت نہیں ہے. یہ حرام ہے. یہ علم سیکھنا فی نفسی کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ. کہتے ہیں 3 آدمی ایسے جو جنت میں کبھی نہیں جا سکتے. ایک تو مدمن الخمر، جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، اور دوسرا قاطع الرحم، اور دوسرا وہ آدمی ہے جو رشتہ داری کو کاٹتا ہے، جو رشتہ داری کو الگ کرتا ہے، اور تیسرا وہ آدمی ہے جو جادو اور تنجیم اور علم نجوم کی تصدیق کرتا ہے غیب کی باتوں کے اعتبار سے، کہ غیب کی باتیں ہیں یہ اس نے صحیح بتایا ہے اور اس کی تصدیق کرتے ہیں. یہ 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، کہ یہ جنت میں کبھی نہیں جا سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ان سے بچنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور فرمایا، کہا دیکھو صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کے راوی حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں 4 من امتی، کہتے ہیں 4 چیزیں میری امت میں ایسی ہیں من امر الجاہلیہ، یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، اور اس کو ہماری امت کے افراد نہیں چھوڑیں گے. لا یترکوہن، یہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. 4 چیزیں آپ غور سے سنیں. 4 چیزیں وہ کیا ہیں جو آج بھی امت مبتلا ہے اور امت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ نے فرمایا الفخر بالاحساب، کہتے ہیں حسب نسب پر فخر کرنا، برتری جتانا، اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، یہ کبھی میری امت کے افراد نہیں چھوڑیں گے. اور آج چنانچہ وہ چیز موجود ہے. آج وہ چیز موجود ہے. حسب نسب کا فخر، حسب نسب پر فخر کرنا یہ ہے. اور دوسرا ہے وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، کسی کو نسب کا طعنہ دینا، کسی کو حقیر سمجھنا، کسی کو برا سمجھنا، نیچے خاندان کو والے کو سمجھنا اور اسے طعنہ دینا، یہ بھی ہماری امت نہیں چھوڑے گی. اور تیسری چیز ہے کہ ستاروں سے پانی طلب کرنا، ستاروں میں کرشمے مان کر ان سے پانی کا استسقاء کرنا، پانی طلب کرنا، یہ ہماری امت نہیں چھوڑے گی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ علم نجوم کی تردید آپ نے کی ہے. اور چوتھی چیز ہے النیاحۃ علی المیت، میت پر رونا، یہ بھی بہت عام ہے. اور یہ 4 چیزیں واقعی ایسی ہیں کہ آج بھی امت کے ہر فرد میں تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن عمومی طور پر آج بھی یہ چیز رسم کے طور پر رائج ہے. آج ہر آدمی اپنا اعلیٰ خاندان سے رشتہ جوڑتا ہے، دوسرے کو طعنہ دیتا ہے، اور بارش نجوم سے طلب کرتا ہے. کچھ ایسے اس میں کرشمہ مان کر کے طلب کرتا ہے اور ان سے وہ مانگتا ہے، جو صحیح طور پر یہ درست اور صحیح نہیں ہے. میرے بھائیوں، آخری حدیث ہے جو میں اس کی تردید میں نقل کر رہا ہوں، وہ خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خالد الجہنی آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نباز تھے. آپ نے کیسی باتیں آپ نے بتائی ہیں اور ان کی کیسے تردید کیا ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن، کہتے ہیں خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول نے ہمیں حدیبیہ مقام پر فجر کی نماز پڑھائی. حدیبیہ ایک مقام ہے جو بہت مشہور جگہ ہے اور حدیثوں میں یہ بہت عام ہے. حدیبیہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں بیعت رضوان ہوا تھا. اللہ کے رسول نے حدیبیہ میں پہنچ کر
بیت رضوان کیا تھا؟ صحابہ کرام حضرت عثمان بن عفان کے خون کا بدلہ لینے کا عہد و پیمان کیا تھا؟ مکہ والوں نے حدیبیہ میں روک لیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس رات آسمان گرد آلود تھا، رات میں بارش ہوئی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے فارغ ہو کر کے بیٹھے اور لوگوں کی طرف آپ نے اپنا چہرہ متوجہ فرمایا تو آپ نے فرمایا اتدرون ماذا قال ربکم، اے لوگوں کیا معلوم ہے کیا تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ گویا کہ حدیث قدسی کے انداز کی ہے، تمہارے رب نے کیا آج کہا ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا معلوم ہے؟ رب نبی کا ربط اللہ سے ہوتا ہے، ہمیں کیا معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ سے کیا کہا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہا اصبح من عبادی مومن بی، آج کچھ ایسے بندے ہیں جنہوں نے صبح کیا مجھ پر ایمان رکھ کر کے اور کافر ہو گئے وہ لوگ جو مانا اس بات کو کہ بارش اللہ رب العالمین کی مرضی سے نہیں بلکہ فلاں نچھتر کی بنا پر ہوئی ہے۔ کہا میرے بندے مجھ پر ایمان لائے جو یہ کہتے ہیں کہ بارش اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جتنا چاہتا ہے، جس انداز سے چاہتا ہے بارش کا نزول کر دیتا ہے۔ تو وہ میرے اوپر ایمان لانے والے ہیں، میرے فضل کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، میری رحمت کے تقاضا کو پورا کرتے ہیں، اور وہ ستاروں کے کرشمے کے کافر ہو گئے۔ ستاروں کے کرشمے کو نہیں مانتے، نچھتر کو نہیں مانتے، لیکن وَأَمَّا مَنْ قَالَ، لیکن جس نے یہ کہا مُتِرْنَا بِنَوْءِ قَضَا، آج بارش ہوئی ہے اس بنا پر کہ سورج اور چاند فلاں نچھتر میں پہنچا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی نچھت اور عربوں کی دنیا میں بھی نچھت بہت زیادہ مشہور تھی۔ نچھت جو کھیتی باڑی کرتے ہیں، جن کو بارش سے تعلق ہے، وہ نچھت جانتے ہیں۔ فلاں نچھت، ہر جگہ کا نام الگ الگ ہے، لیکن یہ زمانے جاہلیت کی بات تھی۔ جاہلیت میں نچھت کا وجود تھا اور آج بھی بعض جگہوں میں نچھتر کا وجود پایا جاتا ہے۔ فصل خریف اگانے والے، دھان اور گیہوں اگانے والے یہ نچھتر کے بارے میں زیادہ علم اور زیادہ معلومات رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے یہ کہا مُتِرْنَا بِنَوْءِ قَضَا، فلاں نچھتر کی بنا پر آج بارش ہوئی ہے، تو کہتے ہیں کافرٌ بی، وہ مجھ کو انکار کرنے والا ہو گیا، وہ مؤمن بالکواکب، اور ستاروں پر ایمان لانے والا ہو گیا، غیب کی باتوں پر، ان کے بتانے پر۔ یہ روایت جامع صحیح بخاری کی ہے اور اس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے خالد الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے رتب سے۔ تو یہ روایت ان سے ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ستاروں میں کرشمہ مان کر کے، نچھتر پر یقین اور اظہار رکھ کر کے، نچھتر پر آپ بھروسہ کر کے کوئی کام کریں گے تو آپ کا ایمان ضائع جائے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو تصدیق ہے ایمان کی، وہ ایمان ختم ہو جائے گا اور آپ کافر ہو کر کے دنیا سے جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کاہن، عراف، رمال اور یہ نجوم کے چکر میں نہ آ کر کے اللہ کے اوپر بھروسہ کرو، تقدیر پر ایمان رکھو۔ اللہ نے جو کچھ مقدر آپ کے لیے رکھا ہے وہ کسی کے دیکھنے سے، کسی کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یہ سب باتیں غیر شرعی ہیں۔ اللہ نے جو چیز رکھی ہے وہ ایمان کے ساتھ، وہ آپ کی تقدیر میں لکھی ہوئی بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کل ما قدر اللہ ہو بے خیر، ہر وہ چیز جو اللہ نے مقدر کر دیا ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ آپ چاہے خیر اس میں تصور کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ کے نزدیک وہ خیر ہے۔ آپ اسے شر مانتے ہو،
آپ اسے خیر کے متضاد مانتے ہو، لیکن وہ خیر ہے، وہ خیر اگرچہ ہمارے سمجھ میں نہ آئے، یہ بات الگ ہے۔ اس لیے ہم کسی کاہن، کسی نجومی، کسی عراب، کسی رمال کے چکر میں پھنس کر کے اپنے ایمان کو رائگاں نہ کریں اور توحید کو ضائع نہ کریں۔ توحید کی امانت جو ہم نے اور آپ نے فیصلہ کر کے رکھا ہے، یہ بڑی عجیب امانت ہے میرے بھائیوں، اس کی رعایت کرنا، اس کی حفاظت کرنا۔ توحید کے لٹیرے جگہ جگہ دکان لگا کر بیٹھیں گے، شیاطین کی مارکیٹنگ ہے، اس میں آپ کا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں ان کے تعلق سے کچھ نہ کہہ کر کے صرف اتنا کہنا ہے کہ یہ سب باتیں غلط ہیں اور یہ توحید کے خلاف ہیں۔ اسی لیے کتاب التوحید والے نے ان تمام چیزوں کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور اس کا علم سیکھنا علم حیات کے انداز میں، ستاروں کی کچھ معلومات کے اعتبار سے، ورنہ قرآن کیسے سمجھو گے کہ 12 برج ہیں اور سردی گرمی برسات کیسے ہوتی ہے اور فلاں کیسے چیز ہوتی ہے؟ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے علوم ہے، اور آج جدید سائنس نے کافی ترقی کر لی ہے، اس پر ہمیں یقین نہیں رکھنا ہے، لیکن ان کی باتوں کو ہمیں جہاں تک ہو سکے ان کی باتوں کو کیئر کریں گے، لیکن یقین کے ساتھ نہیں، اذعان کے ساتھ نہیں، ایمان کے ساتھ نہیں، کیونکہ ایمان اور اذعان اور یقین صرف اللہ اور اللہ کی کتاب اور رسول کی حدیثوں پر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ان تمام توحید کے مخالفین سے اللہ ہمیں نجات دے دے، اور جب تک رکھے ایمان پر رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، واللہ یعلم ما تصنعون، وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ تو یہ تھے شیخ اسلام مدنی، جو اپنے مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر یہاں ہماری دعوت کو قبول کیا ہے، اور ہمیں عنوان سے متعلق کئی سارے بہترین باتیں ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائی ہیں۔ اب ہم سوال و جوابات کی نشست کو شروع کرتے ہیں۔ سوالات: کاہن، عراف، نجومی، ستارہ پرستوں کی شرعی حیثیت اس عنوان پر ہی کرنے کی اجازت ہوگی۔ سوال کرنے سے پہلے اپنا نام اور پیشہ بتائیے۔ آپ کو صرف سوال کرنے کی اجازت ہوگی، بحث و مباحثہ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مقرر جواب دیتے وقت درمیان میں مداخلت نہ کریں، اور اگر آپ کوئی جواب سے مطمئن نہ ہو تو مقرر سے پروگرام کے بعد ملاقات کر سکتے ہیں۔ بھائیوں کی جانب سے ایک سوال آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ قسمت کسے کہتے ہیں، اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ میرا خیال ہے کہ تقدیر کے معنی میں اگر ہے تو وہی معنی اردو میں قسمت استعمال ہوتے ہیں، حالانکہ قسمت عربی میں کوئی دوسرا معنی رکھتا ہے۔ قسمت کا معنی تقسیم ہونا، لیکن اگر قسمت سے مراد تقدیر ہے تو تقدیر کے بارے میں تو اللہ رب العالمین کی زمین آسمان کی تخلیق سے پہلے 50,000 سال پہلے سارے انسانوں کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، اور تقدیر میں سب خیر ہے، اور اس تقدیر پر ایمان رکھنا واجب و ضروری ہے۔ تقدیر پر اگر کوئی آدمی ایمان نہیں رکھتا ہے تو وہ سمجھو کہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور تقدیر پر ہم نے فاؤنڈیشن کے صدر صاحب سے میں نے محاضرات سنا ہے، خود میں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر دیکھا ہے۔ نظام بھائی کا بہت واضح پیغام ہے، اور صراحت کے ساتھ وہ چیز میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے، وہی زیادہ کافی ہے، اس میں اور زیادہ بحث کرنے نہیں۔ البتہ یہ ہے کہ تقدیر میں زیادہ بحث بھی نہیں کرنی چاہیے۔ تقدیر اللہ رب العالمین کی لکھی ہوئی چیز ہے، اور کل میسر لما خلق لہ، اور جس کی تقدیر لکھ دی گئی ہے خیر کی طرف تو اللہ اسے خیر کی باقاعدہ توفیق بھی دیتا ہے، اور جس کی تقدیر میں شر ہے جہنم کی طرف لے جانے والا تو وہ اسی تخیر اللہ کی طرف سے تخیر کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ اللہ اس کی توفیق نہیں دیتا، اور نہ اس کی طرف خیر کے علاوہ اللہ کی طرف کوئی چیز منسوب نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ ہے کہ تقدیر مسلم ہے، تقدیر حق ہے، اور تقدیر پہ زیادہ بحث کرنا یہ فضول ہے کہ نہیں؟ ہاں، اور اس پر ایمان لانا واجب ہے،
اور قدر کے تعلق سے بڑی موٹی موٹی کتابیں ہیں. علامہ ابن تیمیہ شیخ الاسلام کی تو تقدیری پر بڑی اونچی کتاب ہے، اور اس کے تعلق سے زیادہ سکوت اختیار کرنا اور جو بھی تقدیر میں لکھی ہے اس پر صبر کرنا. یہ نہیں کہنا کہ ہماری تقدیر خراب ہے یا فلاں کی تقدیر اچھی ہے، فلاں کی تقدیر مال سے، فلاں آدمی مال سے نوازا گیا، علم سے نوازا گیا، دولت سے اور اولاد سے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے مقابلہ میں خراب ہیں. آپ کی تقدیر میں جو بھی لکھی گئی وہ آپ کے لیے خیر ہے. الخیر مما قدر اللہ. آدمی کو ہمیشہ خیر متصور ہونا چاہیے، خیر ہمیشہ تصور کرنا چاہیے جو اللہ نے اس کے لیے میسر کر دیا ہے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. شیخ، آج کل معاشرے میں مسلمان خواتین نجومیوں کے پاس کثرت سے جاتے ہیں، تو انہیں کس طریقے سے رکایا جائے؟ جزاکم اللہ حسن جزا. موضوع سے جڑا ہوا یہی سوال ہے، اور پوچھنے والے کی خلوص کا اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت و تبلیغ میں جب آدمی میدان میں رہتا ہے اور جو کوئی برا کام دیکھتا ہے تو اس کے دل میں کڑن پیدا ہوتی ہے کہ کیسے اس کی رکاوٹ پیدا کی جائے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نجوموں کے پاس صرف عورتیں ہی نہیں، اکثر مرد بھی جاتے ہیں، عورتیں بھی جاتی ہیں، جوان بھی جاتے ہیں، بڈھے بھی جاتے ہیں. اب اس کے روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کو دین کی بات اور یہ جو حدیث کی روشنی میں میں نے کاہن، عراف اور نجوموں کے تعلق سے جو بتایا ہے اس کو بتانا چاہیے کہ یہ سب فراد ہے، یہ سب جھوک ہے، دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. اگر آپ جاؤ گے ان کو ڈرانا چاہیے کہ اگر آپ جاؤ گے اور کوئی سوال کرو گے اور ان کی بات کی تصدیق بھی کر لو گے تو تمہاری نماز اور تمہارا روزہ یہ غیر مقبول ہو جائے گا اور تم دائرے ایمان سے نکل جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. ان کو وعید سنانا ہے. وعید سنا کر کے ہی اچھی طریقے سے محبت کے ساتھ، آپ غصے میں نہیں، محبت کے ساتھ دعوت دینا ہے. آج بہت سارے لوگ نجوموں کے پاس جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں. ان کے روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب لاٹھی لے کر کے تھوڑا روکنا ہے، کوئی جھگڑا کر کے تھوڑا روکنا ہے. محبت سے ان کو بہلا کر اور محبت سے ان کو دعوت دے دینا کہ بھائی اپنے ایمان کو کیوں ختم کرتے ہو. یہ سب ساری چیزیں نجوم کے پاس جانا، ان کو غیر شرعی علم حاصل ہے اور غیر شرعی علم کے پاس جا کر کے اس کی تصدیق کرنا. تمہارے اعمال جو نیک ہیں، صالح اعمال ہیں جو تم کرتے ہو وہ بھی ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا. لیکن اس کو ٹائم لگے گا ان کے روکنے میں. دھیرے دھیرے دوست بنا کر کے ان کو ان باتوں کی تبلیغ کرنا، اور تبلیغ کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہوتا ہے. دعوت اپنوں میں بھی دینا اصلاح کے لیے اور دعوت غیروں میں بھی دینا دعوت الاسلام، اسلام کے لیے. دونوں باتیں ضروری ہیں. اللہ ہمیں آپ کو اس دعوت میں کامیاب کرے اور ان کو روکنے کی جو بھی ہم راستہ لٹریچر بانٹ دیں اور اس کو جو ہے نشریات میں ان کو کچھ تقریریں سنا دیں اور کچھ ویڈیو. یہ بھی جدید زمانے کا ہے. یہ جدید زمانے کی بہت ساری سہولیات ہیں جو تبلیغ میں بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں. آج تو یوٹیوب پر میں نے دیکھا ایسی غلط باتیں. آج ہزاروں نہیں لاکھوں ڈاکٹر شوگر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بلا وجہ وہ خبریں دیتے رہتے ہیں. تو ایسے ہم کو بھی یوٹیوب پر یا اور کسی پر اس کی مذمت اور اس کی برائی بیان کر کے یہ موجودہ چیزوں کو ہم استعمال میں لائیں گے تب ایسا ہوگا انشاءاللہ. ویڈیو اور یہ سی ڈی اور ان سب چیزوں سے بھی اس کی تردید کریں تو انشاءاللہ یہ کام رکے گا اور یقیناً رکے گا. اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم. اگر ہماری تقدیر میں گناہ کرنا لکھا ہوا ہے تو اس کا گناہ ہمیں کیوں ملتا ہے؟ دیکھیے تقریر کا موضوع، آج ہماری تقریر کا موضوع تقدیر تو نہیں ہے. تقدیر تو نہیں ہے. یہ کاہن، نجومی اور جو ہے عراف
جو آپ کو توحید کے ڈگر سے دوسری طرف لے جاتے ہیں اور یہ نجوموں کے پاس تقدیر کے مسائل کو پیش کرتے ہیں کہ ہماری تقدیر میں کیا ہے. تو وہ آدمی تو جانتا نہیں تقدیر کیا ہے, وہ تو اللہ کو معلوم ہے, لیکن اس کی لکیروں کو, اس کی ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے کچھ غلط صحیح باتیں بتا دیتا ہے. وہ آدمی غلط ہے. تقدیر کا معاملہ ہمیں بحث کرنا, اگر تقدیر کے مسائل کو آپ دعویٰ سنٹر میں کام کرتے ہو تو نظام بھائی کا جو ہے پروگرام آپ نے نہیں سنا, اور ہمارے پاس اس پر گیا ہے, واٹس ایپ پر کسی نے بھیجا ہے, ہم نے اس کو پڑھا, اس کو سنا ہے, تو واقعی بہت فیصلہ کن, بلکہ میرے بہت دعائیں بھی نکلی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے. دیکھیں تقدیر میں گناہ, بہت آج اعتراض نہیں, یہ پرانا اعتراض ہے کہ جب ہماری تقدیر میں گناہ کرنا لکھا ہوا ہے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے, ہم کیا کریں, کرنا تھا, اللہ کی مشیت تھی. ایسا نہیں ہے, یہ جان رکھو کہ اللہ کی مشیت غلط باتوں میں نہیں ہوتی ہے. اللہ نے تو لکھا ہے تقدیر میں اچھائی یا برائی, معصیت یا گناہ, اچھا یا برا کام. اس کے لکھنے کے مطابق آدمی کو توفیق ہوتی ہے. اگر خیر کی توفیق ہے تو من عند اللہ ہے, اللہ کی طرف سے ہے, اور اگر شر کام کرتا ہے اور تقدیر کا بھروسہ کرتا ہے تو یہ غلط ہے. شر کا کام یہ شیطان کی جانب سے ہے, کسی دوسرے کی طرف سے نہیں ہے, یہ شیطان کی جانب سے ہے. اللہ کی اس میں مشیت شامل حال ہرگز نہیں ہے تقدیر کے بارے میں, کیونکہ دنیاوی اعتبار سے آپ بہت سارے مسائل میں دیکھتے ہیں کسی کوئی منفعت یا کوئی فائدے کی چیز تو وہ کہتے ہو کہ ہم نے کیا ہے, حالانکہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے. اور جب شر دیکھتے ہو تو دوسروں کو انسان منسوب کر دیتا ہے, تو یہ غلط بات ہے, انسانی فطرت ہے. اللہ رب العالمین نے تقدیر میں جو لکھا ہے, تقدیر کے خلاف ہرگز کوئی بات کچھ بھی نہیں ہو سکتی ہے. اس کے خلاف جو تقدیر میں لکھی اسی کے مناسبت سے یہ پوری کائنات میں ہر کام چل رہا ہے. کل میسر لما خلق لہ, رواه البخاری, بخاری کی روایت ہے. اب اس میں زیادہ, ہاں یہ بہت پرانا جھگڑا ہے کہ تقدیر میں جب جہنم لکھا ہے تو عمل کیوں کریں, آخرکار ہماری تقدیر میں جہنم ہے, لیکن عمل آپ کو کرنا ہے. مشیت خداوندی آپ کوشش کرو گے تو اللہ آپ کو توفیق دے گا, جہنم کی طرف سے پھیر کر کے جنت کا راستہ دکھا سکتا ہے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے, جیسا کہ معصوم لوگوں کو کاہن اور نجومی اپنی جال میں پھنساتے ہیں جس کی وجہ سے ان لوگ کا ایمان اور بھی کمزور ہو جاتا ہے, اور ایسے ہی حالت میں ان کی موت واقع ہوتی ہے, تو اس کے ذمہ دار کون ہیں, اور ان کے ذمہ دار کون ہیں, کیونکہ انہیں کچھ شریعت کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے, تو اس کی وضاحت کیجیے. جزاکم اللہ. کچھ معصوم لوگ جو اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں, اگر اسی پھنسے ہوئے حالت میں اسی پر ایمان کے ساتھ اگر مر گئے تو ان کی مغفرت تو بہت مشکل ہے. اگرچہ لا علم ہی تھے, لا علم کیوں تھے بھائی, آدمی کو علم ہونا چاہیے, اتنا آدمی کی اتنی جانکاری ہونی چاہیے کس سے ہمارا فائدہ ہے کس سے نقصان ہے, کیونکہ یہ ایسا جرم ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کفر کے دائرے میں پہنچ جاتا ہے. بغیر توبہ اور بغیر استغفار کیے ہوئے وہ آدمی جو ہے معاف نہیں ہوگا. ویسے اگر اس کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا کہ یہ شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے, بتانے کے بعد بھی اگر ہٹ دھرم ہو تب تو یقیناً وہ جہنم میں جائے گا, لیکن بتانے کے بعد اگر سنبھل گیا اور توبہ کر لیا تو انشاءاللہ اس کا راستہ جنت کا آسان ہو جائے گا. اب اس کے بارے میں اور مزید کیا کہی جا سکتی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم, اللہ کے رسول نے فرمایا خاتمہ اگر خیر ہوگا تو بہتر ہوتا ہے, تو وہی بہتر چیز ہے. اللہ رب العالمین جانے, اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے کیسے ہے. جزاک اللہ خیر.
शेख आपसे अगला सवाल ये है कि बेंगलुरु से एक अखबार शाया होता था, वीकली न्यूज़पेपर, जिसका नाम नशेमन था। हाँ, नशेमन। उसमें तस्वीर तो नहीं होती थी, सिर्फ खबरें होती थी। उसके साथ में उसके एक सफ़े पर होरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी जो है, जो सितारों की गर्दिश से पता की जाती है, पैदाइश की तारीख से, उसके महीने से, तो ऐसे अखबारात का पढ़ना कैसा है? हालांकि वो उर्दू न्यूज़पेपर है। वो नशेमन जो है बेंगलोर से शाये होने वाला अब तो शायद नहीं होता है, लेकिन बहुत ही कामयाब पर्चा किसी ज़माने से वो शाये हो रहा था। उसका एडिटर भी बहुत माहिर था, एडिटर पुराना मर गया होगा, और उसमें कई कालम बहुत अच्छे निकलते थे पढ़ने के लायक, जैसे थपड़ाखें उसमें निकलता था, जो बहुत ही ज़्यादा इल्मी। ये बात बिल्कुल हकीकत है, उस पर मैंने भी शुरू पेपर पर देखा है, किस्मत सितारों की उसमें जो है कुछ ना कुछ इल्म दिया रहता था उसका। तो ये उसका इल्म है, और उस इल्म पर आप ना जा करके पेपर को पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, बेहतर है। लेकिन उसकी वो दावत नहीं देता था कि सितारों के करिश्मों की वजह से ये हमारा पेपर निकल रहा है, या हमारा मालिक इसका इतना वो हो गया है, या हमारा अकीदा ये है कि इसी के बिना पर ये कामयाब। वो दावत नहीं देता था। वो कुछ इल्मी नुजूम के ताल्लुक से मुझे याद आता है, कुछ उनमें लकीरें बनी रहती थी और खतूत रहते थे, खतूत, और बीच में कहीं उसका एक वो भी रहता था कि उस पर हाथ रखो और ये करो, फला जगह पर हाथ रख पड़ेगा तो ये होगा, शीन पर पड़ेगा तो ये होगा, कुछ ऐसी भी बातें थी। तो ये गलत है और उसमें कुछ नहीं होता है। कुछ लोग उसको ऐसे बना करके रखते हैं, जंतरियों में भी ये बातें आती हैं, बाद कैलेंडरों में भी आते हैं, तो वो गलत है, गलत। लेकिन कैलेंडर का देखना कैसा है ये सही है, अखबार का पढ़ना कैसा है ये सही है। ऐसे अखबार के पढ़ने में कोई हर्ज की बात नहीं, वो अपने इल्म का मुजाहरा करते हैं। और सितारों के परस्तार आज बहुत ज्यादा हैं, ये बात मत समझिए। ये महकमे मौसमियात वाले, अगरचे उनका ईमान नहीं है, हमारा तो ईमान बिल्कुल नहीं उनके ऊपर। और ये जाहिरी मुकद्दमात जो मैं कहता हूं ना, कि जाहिरी मुकद्दमात को बरूए कार ला करके उर्दू में जो बोल देता हूं, उससे गैब की बातों को बताते हैं। ये महकमे मौसमियात ये फजाओं में या समंदरों में या जंगलों में बहुत सारे हादिसात होते हैं, कुछ ऐसे हादिसात, जैसे उड़ीसा में अब एक हादसा हुआ, ऐसे बेंगलोर में समंदर में बहुत से बड़े बड़े हादसे होते हैं ज्वार भाटे के से। तो उन हादिसात से वो मुसाफत, इतनी मुसाफत की दूरी तक ये फजा जो है मसमूम हो सकती है, या बारिश हो सकती है, पत्थर पड़ सकते हैं, कुछ उसी, ये जाहिरी मुकद्दमात हैं, उसी पर अपनी ईंट रख करके अगली मंजिल वो तामीर करते हैं। तो वो उस पर ईमान लाना हमारा वाजिब नहीं है, लेकिन उसको पढ़ करके फायदा उठाना बहरहाल कोई गलत बात नहीं है, आप उसमें कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं। जज़ाकल्लाह खैर। शेख आपसे एक आखिरी सवाल ये है कि आपने बयान में भी कहा है कि गुमी हुई चीज़ों को वापस लाने का दावा करते हैं कुछ लोग, तो उसी ताल्लुक से सवाल ये है कि यहाँ पर भी हैदराबाद में और मुख्तलिफ इलाक़ों में लोग गुम हुई चीज़ों को वापस दिलाने का दावा करते हैं, और वो छुरियों पर कुछ दम करते हैं और छुरी को कपड़े में लपेट करके कहीं पे महफूज रख देते हैं जब तक कि वो चीज़ वापस नहीं आ जाती। ऐसा करने से वो दावा करते हैं कि जिसने भी वो चीज़ को चुराया है उसके पेट में शदीद दर्द होगा और वो दोबारा से वापस वो चीज़ लाकर रख देगा। तो ऐसे हालत में वो ऐसे दावों में कई काफ़ी हद तक सही साबित होते हैं, अपने दावों को पूरा करते हैं। तो क्या मुसलमानों को ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए? जज़ाकुमुल्लाह आसन जज़ा। चोरी या गुमशुदा चीज़ों को वापस लाने वाले बहुत सारे लोग दावा करते हैं, और दावा में बाज जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ सही हो जाती हैं, कुछ सही जरूर हो जाती हैं, लेकिन दावा करने वाला झूठा है, इल्मे गैब का दावा करता है। और कुरान कहता है इल्मे गैब अल्लाह के पास है, और वो गलत बात का भी दावा करता है। और जो छुरी वगैरह रखते हैं वो गलत आदमी के पास भी चला जाता है और उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो झूठी भी ऐसी भी शहादतें मिली हैं कि उस चोरी चोर करके निकल गया लेकिन दूसरा आदमी फंस गया, ऐसा भी होता है। तो इस पर यकीन रखना या ऐसा काम करवाना ये भी हराम है,
ये काम करवाना ही हराम है। आप, अल्लाह के रसूल ने फरमाया जो सामान आपकी चोरी हो जाए, खत्म हो जाए, तो अवाम में मशहूर है कि चोरी शुदा माल हराम होता है, इसलिए चला गया। ये गलत है। आदमी मेहनत और मशक्कत के साथ भी कमाता है, फिर भी चोरी हो जाती है, तो उस सामान को आप सदक़े का आप नियत करके कर लें तो अल्लाह आपको सदक़े का सवाब दे देगा। ये हदीस है, इस पर अमल करना चाहिए, ना कि किसी काहिन के पास, नजूमी के पास या शोबदाबाज के पास जा करके निकलवाना सामान को। वो उल्टी सीधी बातें, गलत बातें भी, और मुशाहिदे में एकदम वहां के बेंगलोर में हुआ है कि मुशाहिदे में गलत बात हुई है, और बहुत कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में ये बात हुई है कि गलत बात हुई है। उस तालिब ने नहीं लिया, किसी दूसरे ने लिया, लेकिन किसी दूसरे का हक दूसरे के जिम्मा आ गया और जबरदस्ती लोग करते हैं उसको, वो भी गलत है। इसलिए ना उन शोबदाबाज के बाद जाना और ना उससे कराना, ये अमल ही हराम है। इसलिए इस अमल हराम से हर इंसान को बचना चाहिए। और जो चोरी शुदा माल का वापस करना, और बल्कि यहाँ से बताते हैं आपका बच्चा बॉम्बे में है और फला जगह है, स्टेशन में पहुंच गया है, आ रहा है, आने वाला है, ये कुछ सब के सब 100% झूठ है, शोबदाबाजी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब चाहेगा तो जो निकाल देता है वो अल्लाह ही रब्बुल आलमीन। कुरान ने कहा है कि लोग गैरुल्लाह को पूजते हैं, गैरुल्लाह से मुरादे मांगते हैं, देने वाला मैं हूं, मैं दे देता हूं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि फला ने दिया है। हालांकि देने वाला अल्लाह खुद कहता है कुरान में कि मैं ही हूं, मैं ही देता हूं। लेकिन किसी बाबा के पास, किसी दादी के पास जाकर के तुमने गलत काम किया और वो चीज हो गई, होना थी हो गई, नहीं होना थी तो नहीं होती, तो आप उस पर यकीन बढ़ा देते हो और उसको सच मान लेते हो। ये गलत है, ये नजरिया ही गलत है। ऐसा करने से हमें और आपको खुद परहेज करना चाहिए अपने ईमान के हिफाजत के लिए। जज़ाकल्लाहु खैर। शेख एक आखिरी सवाल आपके लिए है। सवाल ये है कि सितारे कमज़ोर है, ये कहना क्या सही है किसी इंसान के ताल्लुक से कि फला लड़के के, फला बच्चे के सितारे कमज़ोर है? ना, अब वो सितारा परस्त लोग बताते हैं उसकी तकदीर में कोई चीज़ रहती है, तो इसीलिए तकदीर का सवाल इसने किया था। वो सितारा कमज़ोर है, वो तो सितारे अल्लाह के बनाए हुए चीज़ हैं। इंसान की अपनी कुछ मजबूरी होगी जिसकी बिना पर कमज़ोरी आती है, लेकिन ये तो मुझे नहीं समझ पाता कि फला आदमी का सितारा कमज़ोर है। उस आदमी का सितारा क्या, उसका कोई वो थोड़ा कंट्रोल, अल्लाह रब्बुल आलमीन का सितारा है। अब इस सवाल से अगर कोई दूसरा मकसूद हो तो मुझे नहीं पता है। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर शेख।